अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अजीब हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अनजाने में ऐसी गलतियां गुनाह कर जाते हैं जो बाद में बहुत बड़े गुनाह का सबब बन जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। ज़िना ऐसी बड़ी बुराई है जिसको कत्ल के बाद बड़ा गुनाह कहा गया है। गोया सबसे बड़े गुनाह जो हैं शिरक करना, कत्ल करना, जिना करना, माँ बाप का नाफरमान होना, तो जिना करना बहुत बड़ा गुनाह है। और ऐसी चीज़ें जो जिना की तरफ ले जाती हैं उसको बेहयाई और बुराई कहा जाता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया, ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब ना जाओ। तो गोया ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकत जो कि ज़िना के करीब जाने वाली होती हैं वो बेहयाई कहलाती हैं, फहाशी कहलाती हैं। और अल्लाह ताला ने इसको सख्ती से मना फरमाया है कि उसके करीब ना जाओ। हुक्म आ गया तो हुक्म आ गया तो फिर हमें उस पे अमल करना फ़र्ज़ हो गया। तो इसलिए कुरान पाक में जैसे सूरह नूर में हुक्म आया कि आप जब आपकी नज़र गैर महरम औरत पर पड़ती है या गैर महरम औरत है उसकी गैर महरम मर्द पर पड़ती है तो दोनों का हक है कि अपनी अपनी आँखें नीची कर ले, अपनी आँखों को झुका ले। ना औरत झुकाती है और ना मर्द झुकाता है। और बाज़ औक़ात औरतें कहती हैं कि उसने, वो तो हमें देख रहा था, वो देखे पर्दा कर रहा था। वो तुम भी तो देख रही थी उसको। और वो अगर मर्द जो है वो देख रहा था तो तुम भी तो उसको देख रही थी। तो औरत अगर पर्दा में होकर भी मर्द को देखती है तो वो गुनहगार है, क्योंकि पर्दे में होकर उसको आंखें झुकानी चाहिए। अगर मर्द आगे आता है तो आंखें झुका के चले। तो इसका मतलब ये है कि औरतों मर्दों को दोनों को ही ये हुक्म है कि वो बुराई गुनाह की तरफ पहली चीज़ जो नज़र है उसका ख्याल रखना है। और फिर जो है ज़बान का ख्याल रखना है कि पहले, इससे पहले कान का, यानी कान में बंदा फजूल बातें ना सुने। जैसे फिल्में, कहानियाँ और ये जो फजूल बातें, जो जो जिनसी बातें जिससे फहाशी और बेहयाई की बातें जिससे जिनसी तौर पर बंदे में इर्ताश पैदा होता है, ऐसी बातें सुनने से बंदा गुरेज करे। और इसी तरह से वरना देखें और फिर देखने से कि बंदा जो आजकल तो सोशल मीडिया इतना अजीब हो गया है कि बंदा बेहयाई और बुराई की कोई भी शक्ल देख लो तो उसमें औरतों और मर्दों की शक्लें ऐसी ही होती हैं जिसमें बेहयाई, बुराई और हर चीज़ खुलेआम सबको नज़र आ रही होती है। और आजकल तो ऐसी चीज़ों को देखना बुरा समझा ही नहीं जाता। अजीब हालत तो ये है। ये सब गुनाह है। और अल्लाह के कुरान, जो कुरान पाक अल्लाह की ज़बान है, अल्लाह का हुक्म है, उसके अंदर ये अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया है कि ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब ना जाओ। सूरह नूर में फरमाया कि अपनी आँखों को नीचे कर लो और बेहयाई बुराई की तरफ जो ख्याल जाता है उसको छोड़ दो। और इसी तरह देखना तो बहुत दूर की बात है, गुनाह, इसको गुनाह का हिस्सा करार दे दिया गया है। तो इसलिए अब देखें कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान पर उसका हिस्सा ज़िना लिख दिया गया है जैसे वो ला महाला पाने वाला है। यानी ऐस जिना जो है बंदे के ऊपर लिखा हुआ है जो उसको मिल कर रहेगा। यानी मकसद है बंदा गलती गुनाह करेगा तो फिर वो सज़ा तो पाएगा ना। अब कैसे, आगे हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आँखों का जिना देखना है। जैसे बंदा औरतों की एक गलत जगहों को देखता है या उसकी तरफ नज़र करता है तो ये देखना जिना बन जाता है। और इसी तरह मर्द जो है, औरत जो है मर्द को देखती है और वो अपने अंदर ख्याल पैदा करती है तो ये जिना का जिना हो जाता है। आँखों का जिना देखना होता है, चाहे औरत मर्द को देखे, लड़का लड़की लड़के को देखे, या लड़की लड़का लड़की को देखे, या औरत मर्द को देखे, या मर्द औरत को देखे। दोनों हालतों में ये है कि ये जो है जिना बन जाता है। और आँखों का जिना देखना होता है, कानों का जिना सुनना होता है।
کیونکہ سننا جو ہے ایسی باتیں جو زنا کی طرف مائل کرتی ہیں، جنسی باتوں کی طرف، بے حیائی، برائی، فحاشی کی طرف لے جاتی ہیں، تو ایسی باتیں سننا اور دیکھنا، جیسے آج کل سوشل میڈیا میں لوگ ایسے کرتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ کیا ہے؟ کانوں کا زنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے۔ اسی طرح سے زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، جیسے بعض بندے بات کرتے ہیں اور بات بات میں دوسرے کو ورغلاتے ہیں تاکہ بے حیائی اور بے حیائی کا کوئی سامان پیدا ہو سکے، کوئی ہمارا یہ لالچ جو بے حیائی کا ہے وہ پورا ہو سکے، تو گویا وہ گفتگو کرنا وہ بھی زبان کا زنا کرنا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہاتھ کا زنا کرنا، ہاتھ سے کسی کو پکڑنا ہے، جیسے مرد کا عورت کو، لڑکے کا لڑکی کو، لڑکی کا لڑکے کو، اور عورت کا مرد کو ہاتھ سے پکڑنا۔ جیسے اب ہاتھ سے پکڑنے کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلے پہلے سلام کرنا، مصافحہ کرنا، تو یہ ہاتھ سے مصافحہ کرنا، پھر گلے ملنا، پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر جو یہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو کس کرنا، اس طرح کے تماشے کرنا، تو یہ سب یہ زنا ہے۔ کس کا؟ ہاتھ کا زنا ہے۔ ہاتھ پھر زبان کا جو حصہ یا جسم کا جو حصہ پھر آگے دوسرے بندے کے جسم کو وہ چھوتا ہے تو وہ اس کا زنا ہے۔ اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہ پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے۔ بندہ کسی کے پاس چل کر جاتا ہے کہ اس کے ساتھ میں عشقیہ باتیں کروں گا یا کروں گی، اس کے ساتھ میں مذاق کروں گی یا جنسی باتیں کروں گی یا لذت لوں گی یا پھر بے حیائی برائی کی طرف کوئی زنا کروں گا یا کروں گی، تو یہ چل کر جانا جو ہے، پاؤں سے چل کر جانا، تو یہ پاؤں کا زنا ہے۔ پھر اور فرماتے ہیں اسی حدیث میں، دل میں خواہش رکھنا اور تمنا کرنا یہ دل کا گناہ ہے۔ تو دل کا زنا بھی ہوتا ہے کہ دل میں بندہ خواہش رکھے فلاں کے ساتھ میں یہ کام کروں، اور یہ بھی چاہے عورت رکھے یا مرد رکھے، دونوں کا یہ زنا ہے دل کا۔ اور اسی طرح یہ شرمگاہ کی، اس کی شرمگاہ جو ہے اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، کیونکہ پھر صاف ظاہر آخری نتیجہ کہاں ہوتا ہے؟ شرمگاہ پر، کہ بے حیائی کا اصل جو منبع ہے تو وہ اس تک جب پہنچتا ہے تو پھر وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ جب وہ بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی وہ مصدقہ سرٹیفائیڈ زنا کر لیا اس نے۔ اسی طرح تکذیب ہے تو پھر اس نے نہ کیا، کویا تکذیب اور تصدیق پھر اس کی شرمگاہ کرتی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان پر اس کا زنا کا حصہ لکھا ہوا ہے، کیا کہ وہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، دل خواہش اور تمنا کرتا ہے زنا کرنے کی، تو اس لیے اس کا گناہ تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس زنا کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، اب تاکہ عورت گزرے یا لڑکی گزرے اس کو دیکھیں، یا عورتیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے عورتیں لڑکیاں اکٹھی بیٹھ کے وہ مردوں کو دیکھیں، اس طرح سے یعنی راستے میں بیٹھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ راستے میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے راستے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے کو اس کا حق دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا دو اور تکلیف نہ دو، یعنی آنے جانے والے کو، یعنی نظر اوپر رکھو گے تو وہ آنے جانے والوں کی تکلیف میں شمار ہوتا ہے، اور سلام کا جواب دو اگر کوئی راستے میں سلام کرے، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو راستے کا حق ادا کرنا کیا ہے کہ نظروں کو نیچے رکھو اور کسی کو تکلیف نہ دو اور سلام کا جواب دو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ تو گویا یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مروی ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، راستوں میں بیٹھنے سے اجتناب کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے راستے میں بیٹھنا کبھی ضروری ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بیٹھنا ضروری ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔
सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रास्ते का हक क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र पस्त रखो, नज़र नीचे रखो, नज़र झुका के रखो, तकलीफ किसी को ना दो, सलाम का जवाब दो, नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैं बैठी थी और हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी वहाँ मौजूद थी। इसी दौरान हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मखतूम इब्ने उम्मे मखतूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, और ये इसके बाद का वाक़या है जब पर्दे के अहकाम आ चुके थे, यानी पर्दा करना औरतों पर लाजमी हो चुका था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनसे पर्दा करो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अब्दुल्ला बिन मखतूम जो हैं वो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो नाबीना हैं, वो तो आँखों से देख नहीं सकते और ना वो हमें सुन सकते हैं और ना हमें पहचान सकते हैं। कि वो हमें आँखों से देख तो नहीं सकते, हमें पहचान भी नहीं सकते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो कि तुम भी उन्हें नहीं देख सकती? अबू दाऊद में यह हदीस मौजूद है। तो गोया अगर मर्द जो है वो नाबीना भी हो, औरत उसको अगर देखेगी तो उसका पर्दा नहीं रहेगा। तो औरत को चाहिए कि अगर मर्द नाबीना भी हो तब भी अपनी आंखें झुका ले और पर्दा करे। सुभान अल्लाह। ये अबू दाऊद में हदीस मौजूद थी। हज़रत जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र का पूछा, नज़र के बारे में क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नज़र फेर लो। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। गोया नज़र जो है, यानी अगर किसी पर जाती है, नज़र से मुराद जैसे किसी को नज़र नहीं लग जाती कि हम किसी को देखते हैं ना गौर से, फिर दिल में आता ख्याल हो कितना खूबसूरत है, कितना अच्छा है या कितना कैसा है। छोटे बच्चे को देखें या किसी चीज़ को देखें, किसी के घर को देखें, किसी की चीज़ को देखें, तो नज़र, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़र जाती है तो उसमें ख्याल दिल में पैदा ना होने दो, पहले ही नज़र फेर लो। गोया नज़र किसी पर जाए तो फौरन फेर लो ताकि कोई गलत ख्याल दिल में पैदा हो ना सके। क्योंकि ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हज़रत जुरैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक नज़र का हुक्म पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी नज़र फेर लो। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई में ना जाए, अलबत्ता यह कि उसके साथ उसका महरम यानी उसका खामिन मौजूद हो, बाप मौजूद हो या भाई मौजूद हो। तो फिर अगर रास्ते में जा रहे हैं तो फिर बात है, वरना औरत के साथ गैर महरम का जाना हराम कर दिया गया। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। इसको दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई में ना जाए, अलबत्ता ये कि उसके साथ उसका महरम यानी खामिंद, भाई या बाप मौजूद हो। मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुजाहिदीन की बीवियों की हुर्मत घर बैठने वालों पर ऐसे है जैसे उनकी माओं की हुर्मत। जिहाद में शरीक ना होने वाला कोई शख्स किसी मुजाहिद के घर की खयानत ना करे। अगर खयानत का इर्तकाब करेगा तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे मुजाहिद के सामने खड़ा करके उसकी तमाम नेकियां मुजाहिद को दे दी जाएंगी, हत्ता कि वो मुजाहिद राज़ी हो जाएगा। फिर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ रुख करके फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो ये मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। गोया इस हदीस के मुताबिक ये हुक्म आ गया कि अगर किसी घर में किसी औरत का खामिंद जो है वो फ़ौज में है या जिहाद पर गया हुआ है और उसकी औरत खामिंद के बगैर रह रही है, तो उस औरत के साथ कोई मर्द जो है वो गलत ताल्लुक़ पैदा ना करे। अगर वो पैदा करेगा तो फिर वो अपनी सारी नेकियां क़यामत के दिन उसको देनी पड़ेंगी। और दूसरी बात यहाँ ये फरमाई गई कि जो मुजाहिद की बीवी होती है तो वो
यूँ समझो آپ کی ماں کی طرح ہے. جس طرح آپ اپنی ماں کے ساتھ بے حیائی حرام کام نہیں کر سکتے، اس طرح مجاہد کی بیوی ایسے ہے جیسے ماں ہے. تو اس لیے ماں کے برابر اس کو فرمایا گیا. اس حدیث کو دوبارہ میں پڑھ لیتا ہوں، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجاہدین کی بیویوں کی حرمت گھر بیٹھنے والوں پر ایسے ہے جیسے ان کی ماؤں کی حرمت. جہاد میں شریک نہ ہونے والا کوئی شخص کسی مجاہد کے گھر کی خیانت نہ کرے. اگر خیانت کا ارتکاب کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے مجاہد کے سامنے کھڑا کر کے اس کی تمام نیکیاں مجاہد کو دے دی جائیں گی، حتیٰ کہ وہ مجاہد راضی ہو جائے گا. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ کر کے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ مجاہد کی بیویاں جو ہوتی ہیں وہ ماں کی طرح ہوتی ہیں. اس لیے اگر کوئی بندہ فوج میں ہے تو اس کی بیوی ہے، تو یا کوئی جہاد میں ہے تو اس کی بیوی ماں کے برابر کی حیثیت رکھتی ہے. مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی شخص کی شرم گاہ کی طرف نہ دیکھے اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی شرم گاہ کو دیکھے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ دو ننگے مرد ایک کپڑے میں نہ سوئیں اور دو ننگی عورتیں ایک کپڑے میں نہ سوئیں. تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں جیسی حرکت کرنے والے مردوں اور مردوں کی ہم شکل بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں جیسی حرکتیں کرنے والے مردوں اور مردوں کی ہم شکل بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. تو یہ پہلی روایت آپ کو میں نے عرض کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایسے مرد جو عورتوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ حرکتیں کرنے والا چاہے کوئی ایکٹر ہو چاہے کوئی بندہ جس طرح کا بھی ہو، تو حرکت جب عورتوں جیسی کرے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اس پر کر دی گئی ہے. اسی طرح مرد جو عورتوں جیسی شکلیں بناتے ہیں ان پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما دی ہے. تو اس لیے وہ پھر اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ سے دور ہے. لعنت کا مطلب اللہ سے دوری ہوتی ہے. جس طرح کہ شیطان پر پہلے دن ہی جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، تو اللہ سے دور ہو گیا. تو اسی لیے یہ لوگ بھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں جو عورتوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں یا جو ہے عورتیں یعنی کہ عورتوں جیسی حرکتیں کرنے والے مردوں پر اور مردوں کی ہم شکل بننے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کیونکہ بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں کی شکل بننے کی کوشش کرتی ہیں. آج کل جیسے آپ نے دیکھا پاکستان ہو، انڈیا ہو، کوئی اور ملک ہو، تو وہ عورتیں بھی مردوں جیسی شکلیں بناتی ہیں. دوپٹے اور ان کے جو سر کے اوپر کپڑے ختم ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے نا بالکل مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں نظر آتا. آپ نے دیکھا تو یہ قیامت کے دن لعنتی لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ جو ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت فرمائی ہے. تو جو مردوں جیسی عورتیں مردوں جیسی شکلیں بنا لیں وہ لعنتی ہیں. ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی شکل اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی صورت اختیار کرنے والی عورتیں ملعون ہیں. آپ دیکھیں نا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عورتوں کی شکل اختیار کرنے والے مرد، یعنی مرد جو عورتوں جیسی شکلیں بناتے ہیں اور عورتیں جو مردوں جیسی شکلیں بناتی ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی قرار دیا ہے. اور یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا نقصان ہے ان کا زندگی میں. لعنت جس پر آ جائے ان کی قبر و حشر خراب ہو جاتی ہے. اس لیے یہ بہت اہم ہے، اپنے آپ کو حیا دار بنانا چاہیے. یہ بے حیائی ہے اور بے حیائی جو ہے وہ
بہت گناہ کا کام ہے اور جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو لعنتی قرار دیا جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت کو بھی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ اب آپ بتائیں، جبکہ وہ عورت ہے لیکن مردوں کا لباس پہنتی ہے، لعنتی ہے۔ اسی طرح مرد جو عورتوں کا لباس پہنتا ہے وہ بھی لعنتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے اور یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے دوزخیوں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ لوگ جس کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے، جن سے لوگوں کو ظلم کے طور پر اور نہ یعنی ماریں گے، اور یعنی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو بغیر وجہ کے مارتے ہیں، ظلم کرنا، تو وہ بھی قیامت کے دن دوزخ میں جانے والے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری قسم وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آپ نے دیکھا نا، وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج دیکھو کہ بہت ساری ایسی عورتیں ہیں لباس پہنا ہوا ہے لیکن ننگی ہیں، دیکھیں جسم دیکھیں ان کے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا مسلمان عورتیں بھی جو کہ غیر مسلموں کی اگر وہ ننگی ہوتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح تیار ہو گئی ہیں، ان کی بھی شکل و صورت دیکھیں اور ان کا لباس دیکھیں تو ننگی نظر آئیں گی۔ تو یہ ہیں دوسری قسم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کندھوں کو مٹکا کر تکبر سے چلیں گی۔ اب یہ ان کی اور خصوصیت آئی ہے، اور سر ان کا سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی سر کو بال جیسے اوپر رکھ لیتے ہیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے اس طرح سے، اور وہ جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پا لیں گی، یعنی جنت کی نہ ان کو خوشبو ملے گی اور نہ وہ جنت میں جائیں گی۔ تو یہ جو ہے نا یہ ایسی عورتیں ہوں گی۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے۔ تو اس کے مطابق آپ دیکھ لیں عورتوں کی حالت کیا ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ عورتیں جو کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی جنت میں نہیں جائیں گی، اور جبکہ جنت کی خوشبو دور دور سے آتی ہے، 500 سال کے عرصے سے، 500 سال دور ہو بندہ جنت سے، وہاں سے خوشبو جنت کی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ خوشبو نہیں، یہ عورتیں خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گی، جنت میں نہیں جائیں گی، ان کی حالت بڑی خراب ہے۔ تو یہ وہ عورتیں جو کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی اور کندھوں کو مٹکا کے تکبر کے ساتھ چلیں گی، اور سر ان کا اوپر وہ بناتی ہیں جیسے، تو وہ ایسے لگے گا جیسے اونٹ کی کوہان ہے۔ تو اس طرح کی عورتیں جو ہیں ان کی حالت بڑی خراب ہے، تو یہ جنت میں نہیں جائیں گی، نہ ان کی خوشبو ان کو ملے گی۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں سے ہے، اور بے حیائی بدی ہے، برائی ہے، اور بدی برائی آگ میں سے ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو گویا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کہ حیا جو ہے وہ ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں سے ہے، اور بے حیائی بدی ہے اور بدی جو ہے وہ آگ میں سے ہے۔ گویا بدی، بے حیائی، برائی جو کرے گا، یہ فحاشی برائی، یہ دوزخ اور آگ میں لے جانے والی ہے۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کتے پالتے ہیں پھر اس کو بیچتے ہیں، تو ان کی قیمت لینے سے منع فرمایا، گویا کہ کتوں کی خرید و فروخت کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا اسی حدیث میں ہے کہ زانیہ کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ زانیہ عورتیں ہوتی ہیں نا، زنا کراتی ہیں اور پیسے لیتی ہیں، تو حرام ہے، حکم ہے کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی نہ کام کرنے کا، یہ حرام اسلام کے اندر یہ بہت بڑا گناہ ہے، کتے کی قیمت لینا اور زنا کرنا، تو یہ ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث میں ہے جو کاہن ہے اس کی فیس جو ہے وہ بھی حرام ہے، منع ہے۔ کیا کاہن کیا ہوتا ہے؟ نجومی، جیسے بعض لوگ عورتیں جاتی ہیں نا نجومی کے ساتھ، ہاں بھی ہمارا فیصلہ ہمیں دیکھیں کیا ہونا ہے آگے فیوچر کے، یہ پیسے دیتی ہیں اور وہ ایسے کراتی ہیں۔ آج کل بعض نجومی وہ نام دیا ہوا ہے، استخارے کرتے ہیں، تو وہ سارے پیسے لے کے تو کرتے ہیں، عورتیں دیتی ہیں، تو یہ ایسے جو ان کو دیتی ہیں وہ بھی حرام کام کرتی ہیں، اور جو زنا کرنے والی عورتیں ہیں اسی طرح کا یہ کام ہے، اور جو ہے نا جو کتے کا کام کرتے ہیں وہ بھی اسی طرح کا کام ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں
موجود ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں۔ تو گویا ہم نے یہ سبق سیکھا، آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ جو ہے زنا، بے حیائی، برائی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جو اس کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، چھوٹی موٹی باتیں جو زنا اور بے حیائی اور برائی اور فحاشی ہے، جو بے حیائی برائی کی طرف لے جانے والی ہے، یہ سب جو ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی اور برائی ہیں، اور جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ برائی بدی وہ ہوتی ہے جو آگ میں لے جانے والی چیز ہے، اور اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بندے کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو گویا بے حیائی برائی جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو بندے کے اندر کے دل کو تاریک کر دیتی ہے، کالا کر دیتی ہے، اور اسلام اس کے دل سے مٹتا جاتا ہے، اور رحمت الہی اس سے دور ہو جاتی ہے، اور وہ لعنتی بندہ قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا عطا فرمائے، ہماری عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو بھی، اور ہمارے لڑکوں کو اور نوجوان نسل کو فیشن پرستی اور بے حیائی برائی، جس میں وہ ننگے پن اور بے حیائی برائی جو شو کرتے ہیں اپنے شکل و صورت سے، اپنی میک اپ سے، اپنے طریقے سے دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، یہ حرام ہے، اور یہ سب بے حیائی برائی اور زنا کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بچائے، اور ہمارے اسلامی معاشرے میں ہمیں عورتوں، مردوں کو، لڑکے لڑکیوں کو، سب کو صحیح مسلمان اور اللہ کا خوف رکھنے والا، سادہ زندگی گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔